अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो नावल आपके सामने लेकर आई हूँ ये एक बहुत खूबसूरत तहरीर है सदफ़ आसिफ़ की, और इस नावल का नाम है दिल के दरीचे। आज इस नावल की सेकंड एपिसोड का पार्ट 2 आपके सामने पेश किया जा रहा है। जो भी नावल्स हम आपके सामने लेके आ रहे हैं ये सब राइटर्स की परमिशन से, उनकी इजाज़त से आपके सामने आ रहे हैं। उम्मीद है ये नावल भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुनिए और इन्जॉय कीजिए। जब से फ़ाइज़ ने उसे निकाह की खुशखबरी सुनाई थी, सफ़ीना के अंदाज़ ही बदल गए थे। वो निखरी निखरी सी लगने लगी। कॉलेज की सारी फ्रेंड जब उसकी खूबसूरती का राज पूछती तो जवाब में वो सबको फ़ाइज़ का नाम तो नहीं बता सकती थी। गुलाबी लबों के नर्म गोशों से एक शर्मीली मुस्कान झांकने लगती। दूसरी तरफ रेहाना की रातों की नींदें जैसे उड़न छू हो गई थी। इस मसले पर तन्हाई में बैठकर बहुत सोचा, कुछ समझ में नहीं आया तो वो एक दिन बेटी से बात करने के इरादे से उसके कमरे में दाखिल हुई। सफ़ीना कॉलेज से वापस आकर यूनिफॉर्म पहने पहने ही पुश्त के बल बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके बराबर में एक टेडी बियर रखा हुआ था जिसे वो थपकियां दे रही थी। ये सब देखकर रेहाना की आंखें जलने लगीं। पिछली सालगिरह पर फ़ाइज़ ने उसे ये नर्म सा सफ़ेद बालों वाला भालू गिफ्ट किया था जिसे अब सफ़ीना जान से बढ़कर अजीज़ रखती। अम्मी आपने मुझे बुलाया होता। माँ को देखकर वो सीधी हो गई। कोई और वक्त होता तो रेहाना बेटी की इस हरकत पर जी भर कर सुनाती, मगर इस वक्त उनका जहन दूसरे मसले में उलझा हुआ था, इसलिए नागवारी से घूरते हुए वहीं बैठ गईं। सॉरी अम्मी, बस मैं चेंज करके आती हूँ। वो डर के मारे खड़ी हो गई। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया। माँ की संजीदा सूरत देखकर वो समझ गई कोई ख़ास बात है। वो चुपचाप बेटी को देखती रहीं, कुछ कहने के लिए लब नहीं खोले। सफ़ीना थोड़ा सा परेशान हुई। जी बोलें। सफ़ीना से बर्दाश्त न हुआ तो उन्हें टोका। रेहाना काफ़ी देर से अल्फाज के चुनाव में उलझी हुई थी। सफ़ीना, तुम अब बच्ची नहीं हो कि हर बात खोलकर बताई जाए। बहुत सारी बातें तुम्हें बिना कहे भी समझ लेना चाहिए। उन्होंने एक आह भरी और धीरे से कहना शुरू किया। ओफ़ो अम्मी, आप पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हैं? जो बात भी कहना है साफ साफ कह दें। सफ़ीना ने झुंझलाकर माँ को देखा। मैं तुम्हारे और फ़ाइज़ के रिश्ते की बात कर रही हूँ। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं चाहती। उन्होंने जच होती निगाहों से बेटी को घूरा। ओ आई सी, अच्छा, आखिर आपको इस रिश्ते पर एतराज़ क्या है? उसने परेशान कुन निगाहों से माँ को देखते हुए सवाल किया। तुम्हारी ताई अम्मा, वो तुम्हें एक दिन भी बसने नहीं देंगी। रेहाना ने बेटी के कंधे पर हाथ का दबाव डाला। अम्मी, जहाँ तक ताई अम्मा की बात है, भले ही वो ज़बान की तेज़ हों मगर दिल की बहुत अच्छी हैं। उसने माँ के गले में अपनी बाहें डालकर सायरा की सफाई दी। वैसे भी वो दिन में कई बार फ़ाइज़ के मुंह से इस किस्म के जुमले सुन रही थी। वो जो सफ़ीना का दिल साफ करने और माँ की हिमायत में बोलता था। सफ़ी इंसान दिल में झांक कर थोड़ी देखता है, ज़बान जो कह रही होती है दिल तोड़ने के लिए वही अल्फाज काफ़ी होते हैं। तुम अभी भाभी को अच्छी तरह से जानती नहीं हो, रेहाना ने उंगलियां चटखाकर कहा। अम्मी, ताई अम्मा इतनी भी बुरी नहीं जितना आप उन्हें समझती हैं। उसने माँ से लिपट कर उन्हें कायल करना चाहा। तुम मुझे इस मामले में चैलेंज ना ही करो तो अच्छा होगा। वैसे भी तुम बहुत सारी बातों से लाइल्म हो। बज़ाहिर तो दुल्हन दुल्हन कहते उनकी ज़बान नहीं सूखती, मगर वो अंदर से कैसी दुश्मनी पाले रखती हैं ये मुझे ही पता है। सच में बड़ी घुन्नी औरत हैं। उन्होंने नखूद से बेटी को दूर करते हुए कहा। अम्मी छोड़े ना, इनका अमल उनके साथ, हम क्यों यहाँ बैठकर उन्हें बुरा भला कह रहे हैं? सफ़ीना ने धीरे से कहा तो वो सुनी अनसुनी किए माजी की बातें दोहराती चली गईं। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो हमेशा हरे रहते हैं, वक्त भी उन्हें भरने से कासिर रहता है। मेरी शादी के बाद उनका दोहरा रवैया मुझे हमेशा लोगों की निगाहों में हकीर बना देता। वो बज़ाहिर तो सबके सामने बड़े अच्छे तरीके से बात करती थी, इतना खुलूस दिखाती कि कोई गैर देखता तो फ़ौरन मुतासिर होकर उनकी तारीफ़ें करने लगता। मगर अंदर की कहानी तो मुझे ही पता थी ना। जब तक तुम्हारी दादी जान जिंदा रहीं ये बिला वजह की बातें निकाल कर मुझे उनकी नज़रों में गिराने की कोशिश में मसरूफ़ रहीं। वो तो अम्मा खुद बहुत समझदार खातून थी। किसी की बातों में आने से पहले वो मुझसे हर बात की तस्दीक कर लेती, इसीलिए उनकी साजिशों का पर्दाफाश हो जाता था। रेहाना ने खलाओं में घूरते हुए दुखी लहजे में गुजरी बातों पर से पर्दा उठाया। तुम्हारे अब्बू जलाल भाई के मुकाबले में थोड़े शौक मिजाज के थे। ऑफिस से वापसी पर मेरे लिए गजरे लाते, अक्सर मुझे घुमाने ले जाते। बस इसी वक्त उनके सर में दर्द शुरू हो जाता। मैं और तुम्हारे अब्बू तैयार होकर किसी पार्टी में जाते तो बिला वजह के एतराज़ उठाती।
حسد ان کے لہجے اور نظروں سے صاف ظاہر ہوتا تھا۔ ویسے بھی جانے کیوں یہ تو شروع سے ہی مجھ سے جلتی ہیں، جب بھی میرے کمرے میں آتی ہر چیز پر نگاہ رکھتی۔ اس پر قدرت نے انہیں موقع فراہم کر دیا۔ جلال بھائی کا کاروبار ترقی کرتا چلا گیا، شروع سے ہی ان کی آمدنی زیادہ تھی، جبکہ تمہارے ابو ایک نوکری پیشہ آدمی، ان کی کم تنخواہ پر مجھے بھابھی سے کتنی باتیں سننے کو ملتی تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ریحانہ کا لہجہ گلوگیر ہوا تو سفینہ نے ہمدردی سے ماں کو دیکھا۔ اماں جان کو میں جب بھی ماہانہ خرچ کی رقم دینے جاتی تو وہ فوراً ٹوکتی، بھائی تمہارا کیا ہے، ایک مخصوص رقم لا کر اماں کو پکڑا کر اپنی جان چھڑا لیتی ہو، ساری ذمہ داری تو ہماری ہے، اتنا بڑے گھر کا خرچہ آسان نہیں، دلہن اللہ تم جیسی بے فکری کی زندگی سب کو دے۔ ریحانہ نے ان کے لہجے کی ہو بہو نقل اتاری تو سفینہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ توبہ ہے امی، اچھا تو پھر کیا دادی جان کچھ بولتی؟ سفینہ نے تجسس سے پوچھا۔ وہ بیچاری ان کی ناانصافی پر بہت سمجھاتی مگر کیا فائدہ، سدا پلہ تو بھابھی کا ہی بھاری رہا، بات بے بات تانے دینا ان کا وتیرہ بن گیا۔ اصل میں وہ اس بات کو مانتی ہی نہیں تھی کہ اگر پیسے کم دیتی ہوں تو دوسری طرف سے گھر کے کاموں کا زیادہ بوجھ اٹھا کر ازالہ کرنے کی کوشش بھی تو کرتی ہوں۔ ان کے ظلم کی انتہا تو دیکھو کہ میری شادی کے بعد خرچہ بڑھنے کا شور مچا کر انہوں نے کام والی ماسی کو نکال دیا۔ اتنے بڑے گھر کی صفائی، برتنوں کی دھلائی اور ڈسٹنگ سب میں اکیلے کرتی۔ ان کے پاس آپریشن کا اچھا بہانہ تھا، پھر فائز بھی چھوٹا تھا، یوں کم پیسوں کا خمیازہ میں نے کئی سالوں تک بھگتا۔ ریحانہ نے ایک دم بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ سفینہ نے سر تھام لیا۔ اگر وہ فائز کو اتنی شدت سے چاہتی نہ ہوتی تو ماں کا مان رکھتے ہوئے اس رشتے سے انکار کرنے میں لمحہ نہ لگاتی، مگر اب کیا کروں، ماں کی حالت نے اس پر سوچ کے نئے دروازے کھول دیے تھے۔ آپ کے اوپر کسی نے سفلی علم کروایا ہے، اس کا اتارا کروانا پڑے گا۔ دوسری ملاقات میں بابا نے مٹکی میں لمحے بھر جھانکنے کے بعد یہ عقدہ کھولا۔ سفلی عمل؟ مگر بابا مجھ پر کون سفلی عمل کرائے گا؟ سائرہ نے پریشان ہو کر برابر میں بیٹھی ماں کو دیکھا، پھر مٹکی بابا سے پوچھا۔ بی بی، روحانی علاج گاہ پر آنے سے پہلے شک کو باہر چھوڑ کر آنا تھا۔ ہم جو بھی بتاتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ موکلوں سے پوچھ کر بتاتے ہیں۔ انہوں نے تو یہی بتایا کہ تمہارے اوپر بہت ہی خطرناک قسم کا سفلی عمل کروایا گیا ہے، جس کا اگر توڑ نہ کروایا گیا تو جان بھی جانے کا خدشہ ہے۔ مٹکی بابا کی کھرکھراتی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ دونوں یکدم گھبرا گئیں۔ سبز لمبے چوغے میں ملبوس ایک چیلی نے ان کے سر پر مورچھل مارا۔ یہ ایک طرح سے ان کے لیے تنبیہ تھی۔ دیکھو بی بی، ہمیں کسی چیز کا لالچ نہیں، ہم تو دنیا میں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ یہ سب باتیں بھی پتہ چلی ہیں کہ تم آج کل جو پریشان ہو، تمہارے کاموں میں بلا وجہ کی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، گھر میں بے برکتی سی چھائی ہوئی ہے، شوہر سے انبن رہنے لگی ہے، اور سب سے بڑھ کر اکلوتا بیٹا ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ ان سب کے پیچھے یہی وجہ ہے۔ بابا ہاتھ اٹھا کر بولتے چلے گئے۔ یہ سن کر وہ ایک دم گھبرائیں، واقعی ان کے ساتھ ایسا ہی تو ہو رہا تھا۔ اچھا بابا، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میری معصوم بچی کے پیچھے کون کمبخت پڑا ہے؟ دلشاد بانو سے بیٹی کی اتری صورت دیکھی نہیں گئی، ادب سے پوچھا۔ بس بی بی، اس میں کوئی برائی کا خدشہ ہے، اس لیے ہم کسی کا نام نہیں بتاتے، مگر اتنا اشارہ دے سکتے ہیں کہ کوئی بہت قریبی کوئی رشتہ دار ایسا کروا رہا ہے۔ مٹکی بابا نے آنکھیں بند کر کے جھومتے ہوئے جواب دیا۔ پلیز بابا، نام تو بتا دیں، سائرہ نے لجاجت سے کہا۔ نام کو چھوڑو، اپنی جان بچانے کی فکر کرو۔ اب ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اگلی دفعہ آنا تو کال کر کے ٹائم لے لینا، ہم 7 دن کا چلہ کاٹنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہا، خود چوکی سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ بابا کس نمبر پر کال کروں اور وہ میرے مسئلے کا حل؟ سائرہ ایک دم گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ دلشاد نے بھی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اچھا ہوا یاد دلا دیا، چلے کے بعد ہمارے موکلوں کی حاضری ہوگی، بس ان سے پوچھ کر بتائیں گے اس سفلی کا توڑ کیسے کیا جائے گا۔ بابا نے بے رخی اختیار کی اور مڑ گئے۔ بابا، وہ دونوں پکارتی رہ گئیں اور وہ اپنی مٹکی بغل میں دبائے اندر والے حجرے میں غائب ہو گئے۔ چلو بی بی، آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ چیلی نے انہیں باہر جانے کا اشارہ دیا اور چندے کا باکس آگے بڑھا دیا۔ ماں بیٹی کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ دلشاد بانو نے 1000 کا کڑکتا نوٹ دان کیا اور بیٹی کا ہاتھ تھام کر باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ یہ رکھ لو، 7 دن سے پہلے نمبر نہ ملانا۔ اچانک چیلی نے پیچھے سے سائرہ کا بازو پکڑا اور جھومتے ہوئے ہدایت دینے کے ساتھ ایک پرچی پکڑائی۔ سائرہ نے باہر نکلتے ہی پرچی کھولی، اس پر ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔
وہ خوش ہو گئی۔ دونوں ماں بیٹی سڑک پر آ کر رکشہ تلاش کرنے لگیں۔ سفلی عمل مجھ پر کون کروا سکتا ہے؟ رکشے میں بیٹھتے ہی سائرہ کا ذہن بڑی تیزی سے چلنے لگا۔ شک کا بیج جو ان کے دماغ میں بو دیا گیا تھا وہ لمحوں میں تناور درخت بن گیا تھا۔ سفینہ اس پوری شام بند کمرے میں بیٹھی خود کو تسلیاں دیتی رہی تھی، مگر اضطراب کم ہونے کی جگہ بڑھتا چلا گیا۔ اس نے تھک ہار کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سدا سے اپنی فیملی کے لیے بے حد حساس اور کسی حد تک پاگل واقع ہوئی تھی، مگر جب سے ماں نے پہلی بار اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھا، ایک نئی فکر میں مبتلا کر دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سائرہ جلال کے مزاج سے آشنا نہیں تھی، تاہم ریحانہ نے اس سے قبل ان کے بارے میں بیٹی سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ ماں کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو اس کے دل پر جا گرا۔ یوں لگا جیسے ریحانہ کا دکھ درد اس کے اندر سماتا چلا گیا ہو۔ گلابی ہوتی آنکھوں میں دھواں سا پھیلنے لگا اور وہ افسردہ سی اپنے روم میں داخل ہوئی۔ کارنر پر اس کا ٹیڈی بیئر رکھا ہوا تھا، بے اختیار اسے اٹھایا۔ وہ اس کی تنہائی کا ساتھی بنا ہوا تھا۔ سائیڈ میں رکھی راکنگ چیئر پر بیٹھ گئی، ٹیڈی بیئر کو گود میں رکھا اور اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ اوپر والے نے بھی میرا کیسا نصیب بنایا ہے، ایک طرف فائز کی محبت اور دوسری طرف کس قدر کٹھنائیوں اور دشوار گزار راستوں کا سامنا۔ یہ کیسی بے بسی ہے، نہ میں اس کے سامنے بے تحاشا محبت کو قبول کرنے سے انکار کر سکتی ہوں اور نہ ہی ماں کے خلاف جا کر اس کے ہاتھ تھام سکتی ہوں۔ اس نے کرسی کے دستے کو اتنی زور سے پکڑا کہ سفید انگلیاں سرخ پڑ گئیں۔ کبھی کبھی ہمارے اپنے بھی کتنے سنگ دل ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں پر نفسا نفسی اور خود غرضی کا ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ سچائی دکھائی نہیں دیتی۔ بھلا ان حالات میں ہمارا پیار کیسے پنپ پائے گا؟ اس گھٹن زدہ ماحول میں تو محبت کا سانس لینا بھی دشوار ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کا نوخیز وجود مرجھا جائے اور ہمارے ہاتھ خالی رہ جائیں۔ وہ عالم وحشت میں ایک دم کھڑی ہو گئی۔ ٹیڈی بیئر گود سے گر گیا اور شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ محبت کی بقا صرف ملن میں ہی تو پوشیدہ نہیں، اگر امی دل سے راضی نہیں تو انکار بھی کیا جا سکتا ہے۔ سفینہ نے ہاتھ ملتے ہوئے سوچا اور جھک کر ٹیڈی کو اٹھا کر کاندھے سے چپکایا۔ کون سا طوفان آ جائے گا اگر میں فائز کی نہ بن سکوں گی؟ بس اتنا ہی ہوگا کہ عمر بھر کسی دوسرے سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے دماغ میں ایک اور خیال جاگا اور اس وقت جذبات کی زد میں آ کر الٹا سیدھا سوچے جا رہی تھی، اور اگر فائز سچ مجھ سے جدا ہو گیا تو کیا میں جی سکوں گی؟ اس کی سوچ نے ایک اور پینترا بدلا۔ فائز سے جدائی کا سوچ کر ہی سانس بند ہونے لگی، سینے میں گھٹن کا احساس بڑھتا چلا گیا اور وہ بے اختیار کھانسنے لگی۔ دادا جان ہیں نا، وہ ہم دونوں کا برا ہونے نہیں دیں گے۔ پانی پیتے ہوئے ایک نئی تعویل سے اس نے خود کو تسلی دی۔ پوری شام وہ خود کو بہلانے میں لگی رہی مگر کوئی فیصلہ نہ کر پائی۔ اتنے میں ریحانہ نے اسے کھانا کھانے کے لیے پکارا۔ پچھلے کئی دنوں سے موسم بے انتہا خوشگوار ہو گیا تھا۔ شام ہوتے ہی بادل آسمان پر آنکھ مچولی کھیلنے لگتے، جس کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں چلتیں، کبھی ہلکی ہلکی بارش بھی ہو جاتی، جس سے درختوں کی دھول سے اٹے پتے نہا کر سبز تر و تازہ ہو جاتے، فضا کی گرد و غبار بھی دھل جاتا تو ہر چیز کی چمک بڑھ جاتی۔ فائز سو کر اٹھا تو واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ تازہ دم ہو کر باہر نکلا، بڑے کمرے کے دریچے سے جھانکا۔ کالی گھٹا نے ایک دم سے آسمان پر قبضہ جما لیا۔ پہلے بوندا باندی شروع ہوئی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیز موسلادھار بارش میں ڈھل گئی۔ فائز نے شفاف گلاس وال کے پار سے برستی بارش کو دیکھتے ہوئے سفینہ کو یاد کیا۔ یہ ساون کی ایک بہت خوبصورت بارش تھی۔ وہ چھاچھوں چھاچھ برستی بارش کا مزہ لوٹنے ٹیرس پر چلا آیا۔ خان ہاؤس کی پہلی منزل پہ بنا ہوا یہ ٹیرس دونوں فیملیز کی مشترکہ استعمال میں رہتا۔ وہ ریلنگ تھام کر کھڑا ہوا تو سرد ہواؤں نے ہاتھ پھیلا کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹپ ٹپ گرتی بوندوں کی جل ترنگ پر دل ایک نئی لے پر جھومنے لگا۔ سفینہ کی ایک جھلک دیکھنے کی خواہش من میں جاگی۔ نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا، وہ گنگناتے ہوئے مسلسل گرل کے پار دیکھ رہا تھا جہاں بہزاد خان کا پورشن واقع تھا، مگر وہاں سناٹا پڑا ہوا تھا۔ فضا میں ٹھنڈ بڑھ گئی۔ وہ جو صرف بلیک ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا ایک دم کپ کپایا۔ سردی سے بچنے کے لیے اپنے ورزشی بازوؤں کو سینے کے گرد لپیٹے، مگر کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ اتنی دقت اٹھانے کے باوجود سفینہ کی ایک جھلک بھی نہ نظر آئی کہ دل کو افاقہ ہوتا۔ اتنے پیارے موسم میں وہ جانے کہاں مصروف تھی۔ اس نے باہر جھانک کر دیکھا، سڑک پر کچھ بچے بارش کے پانی میں کھیل رہے تھے۔ کاغذ کی کشتیاں بنا کر مقابلہ کرایا جا رہا تھا۔ تیز چلنے والی ہوا کے دوش پر مچلتی ہوئی کشتیاں
تھوڑی دور جا کر پانی میں ڈوب جاتی تو بچے نئی کشتی بنانے میں جٹ جاتے۔ فائز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے اپنا اور سفینہ کا بچپن یاد آ گیا، جب آسمان بھی طلسماتی دنیا کا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ سرمئی بادلوں کے ساتھ تصورات میں کئی اشکال آ جاتی، کوئی ہاتھی لگتا تو کوئی پرندہ۔ وہ دونوں سبز گھاس پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو انگلی سے اشارہ کر کے دکھاتے اور خوش ہوتے۔ اس وقت زندگی کا مقصد ہی کھیل کود تھا۔ بارش کے پانی میں بھیگنے کے بعد جب سنہری مٹی کا رنگ سیاہ پڑ جاتا تو وہ دونوں جیم کی خالی ہو جانے والی شفاف بوتل ہاتھ میں تھامے محلے کے سارے بچوں کو ساتھ مل کر ایک نئی مہم پر نکل پڑتے۔ کسی باغ سے جا کر مٹی میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے مخملی سرخ رنگ کی بمبیر بوٹی کو جدوجہد کے بعد تلاش کرتے، جمع کر کے بوتل میں سنبھال کر بند کیا جاتا۔ جو سب سے زیادہ تعداد میں اس مخملی کیڑے کو جمع کر لیتا وہی اس مہم کا ونر قرار پاتا۔ واپسی میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ سر اٹھا کر چلتا۔ جو بیچارہ ایک بھی نہیں ڈھونڈ پاتا، سب مل کر اس کا جی بھر کر مذاق اڑاتے۔ بارش بند ہونے کے بعد درختوں کے پتوں پر جب پانی ٹھہر سا جاتا تو کوئی بھی لڑکا درخت کے زور زور سے ہلا کر پانی برساتا۔ باقی سب مل کر اس مصنوعی بارش کا لطف اٹھاتے۔ خوب قہقہے لگائے جاتے، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوشیاں منائی جاتی۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی جیسے ان کی معصوم سی دنیا کہیں کھو گئی۔ تلخ حقائق نے زندگی کے معنی اور مقصد ہی بدل دیے۔ بارش اب بھی ہوتی ہے، مگر وہ فطری خوشی جیسے کھو سی گئی تھی۔ فائز ایک جگہ کھڑے سوچتے ہوئے سردی سے جم سا گیا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تو اس نے بچنے کے لیے ٹہلنا شروع کر دیا۔ اچانک سائرہ فائز کو ڈھونڈتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی آئی۔ مما خیریت ہے؟ آپ یہاں کیوں آ گئیں؟ کافی ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ وہ ماں کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا اور اس کے بعد نرمی سے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، ہاں تم تو چاہ رہے ہوگے میں یہاں نہ آؤں تاکہ تمہیں کھل کر کھیلنے کا موقع مل سکے، سائرہ نے چبا چبا کر کہا۔ وہ بہت دنوں سے بیٹے کی حرکتوں کو برداشت کرتے ہوئے من میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ فائز نے ریلنگ سے جھک کر باہر کا نظارہ کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ آج کل تم سفینہ کے ارد گرد جو پروانے بنے پھر رہے ہو، مجھے یہ بات قطعی پسند نہیں۔ ان کا غصہ بتدریج بڑھتا چلا گیا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے میں اس سب سے بے خبر نہیں، اندھی نہیں ہوں، اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہی ہوں۔ وہ بیٹے پر چنگھاڑیں۔ فائز نے افسوس سے سر ہلایا اور ماں کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ مما پلیز۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں سمجھانا چاہا، مگر سائرہ الٹا اس کی بات کاٹ کر بولی، میری ایک بات کان کھول کر سن لو تم۔ اگر دادا پوتا مل کر جو پلان بنا رہے ہو، میرے جیتے جی وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ میرے مرنے کے بعد البتہ اپنا یہ شوق پورا کر لینا۔ سائرہ جلال کا اشتعال اور غصہ دیکھنے کے لائق تھا۔ فائز ماں کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ مما آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ پاک آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر قائم رکھے۔ فائز نے افسوس بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ بیٹا میرا ذہن اسے کبھی بہو کے روپ میں قبول نہیں کرے گا، تم ہم دونوں میں سے ایک کو چن لو۔ سائرہ کا لہجہ طنز کے زہر سے نیلا ہوا۔ یا اللہ، اب یہ کون سی نئی آزمائش شروع ہو گئی؟ فائز نے آسمان کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری۔ سفینہ اچھی لڑکی ہے، وہ آپ لوگوں کو خوش رکھے گی۔ اس بارے میں ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچ کر تو دیکھیں۔ فائز نے ماں کا ہاتھ تھام کر پیار سے کہا۔ خاموش ہو جاؤ، مجھے اب مزید کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کچھ سوچنا ہے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سائرہ تن فن کرتی وہاں سے اٹھ گئیں۔ فائز نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا اور بے بسی کی کیفیت میں الجھتا چلا گیا۔ بی بی یہ کام تھوڑا مشکل ہے، بابا نے مٹکی میں تیرتے گلاب کے پھول کو چھو کر کہا۔ چھوٹے سے کمرے میں پھیلی اگربتی اور پھولوں کی مہک بھی اس عجیب سی دل گھبرانے والی بو پر حاوی نہیں ہو پا رہی تھی جس نے روحانی علاج گاہ کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ بابا کوئی تو حل ہوگا؟ سائرہ نے بے چینی سے پہلو بدل کر پوچھا۔ ان کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ لمحہ بھر کے لیے بھی یہاں نہ ٹھہرتی۔ ایک کام ہو سکتا ہے، مگر اس میں کچھ خرچہ کرنا پڑے گا۔ بابا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد خوشخبری سنائی۔ ٹھیک ہے، آپ کام شروع کریں۔ سائرہ کے چہرے پر اطمینان کی لہر چھائی۔ سوچ لو، ہمیں اس کے لیے اپنے موکلوں کی حاضری کروانی ہوگی۔ یہ ایک بہت خاص عمل ہے۔ مٹکی بابا نے اپنے سامنے بیٹھی سائرہ کو دیکھ کر جھومتے ہوئے کہا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بس کسی طرح سے میرے بیٹے کا پیچھا اس لڑکی سے چھڑا دیں۔ سائرہ نے ہاتھ ملتے ہوئے دانت کچکچا کر کہا۔
वो आज पक्का तहैया करके आई थी, यहाँ से अपने मसले का हल लेकर ही उठेंगी। सोच लो बीबी, इस काम में ज़्यादा रकम भी खर्च हो सकती है। बाबा ने अपनी सुर्ख आंखों से सायरा को जांचा। कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? सायरा ने थोड़ा झिझक कर पूछा। सब जानते हैं कि हम सारे अमल अल्लाह वास्ते करते हैं, काम करने का 1 रुपया भी नहीं लेते, मगर अब क्योंकि मुवक्किल की हाज़िरी करवानी है तो ज़ाफ़रान से लिखे तावीज़ जलाने होंगे, असली मुश्क को अंबर ख़रीदना होगा और भी दीगर लवाजमात सजाने पड़ते हैं, जब जाकर मुवक्किलों की हाज़िरी होती है। बाबा ने आंखें बंद करके कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, अच्छा इसमें कितना खर्चा होगा? सायरा ने अब की बार मरे दिल से पूछा। वो जानती थी कि इन चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। वैसे तो जितना गुड़ डालो नतीजा उतना ही अच्छा होता है, मगर तुम क्योंकि रानी बहन के साथ आई हो तो ऐसा करो 10,000 दे जाना, बाकी हमारे पास जो पुराना सामान पड़ा है उसे ही इस्तेमाल में ले आएंगे। मटकी बाबा ने मक्कारी से सायरा को घेरा। बाबा ये पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। सायरा के लिए वजह बताए बगैर इतने पैसे जलाल खान से निकलवाना एक मुश्किल अमर हो जाता, इसीलिए वो थोड़ा लजाजत से बोली, ऐसा करो एक और अमल है जिसमें हमें पूरी रात खड़े होकर एक पढ़ाई करनी होगी, वो करवा लो, हम उसके लिए तुमसे 1 पैसा नहीं मांगेंगे। बाबा ने मटकी हिलाते हुए मक्कारी से मशवरा दिया। हाँ ये ठीक है, आप वही अमल पढ़ लें। सायरा ये सुनकर खुश हो गई, फ़ौरन ही रजामंदी दे दी। ठीक है, मगर एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारा बेटा हाथ से निकल गया तो हमसे आकर ना कहना, क्योंकि इस अमल की हम कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते। बाबा की कायापन और बदफितरती चेहरे से अया हो रही थी, मगर सायरा की आंखों पर तो नफ़रत की पट्टी बन चुकी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा न बोलें बाबा, ठीक है आप जैसा चाहें अमल करें, मैं पैसे अदा कर दूंगी। सायरा के दिल में हौल उठने लगे। उन्होंने नीम रजामंदी से सर हिलाया। इस वक्त तो मेरे पास इतने ही रुपए हैं। सायरा ने पर्स में हाथ डालकर 3,000 गिनकर बाबा के सामने रख दिए। उन्होंने एक नज़र डालकर मुंह फेर लिया। देखो, हम किसी को जानबूझकर परेशानी में नहीं डालते, ये पैसे हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इतने पैसों से काम नहीं चलेगा, उठा लो। बाबा ने बड़ी इनकिसारी से इनकार किया और नोट उसके सामने फेंक दिए। ठीक है, आप अमल शुरू करें, मैं बाकी पैसे रानी के हाथ जल्द ही भिजवा दूंगी। सायरा ने उठते हुए उन्हें तसल्ली दी। मौसम सरमा की इस यख बस्ता रात में नींद रिहाना की आंखों से कोसों दूर थी। उन्होंने सर उठाकर शौहर को देखा, जो कंप्यूटर टेबल के पास कुर्सी बिछाए ऑफिस के किसी काम में मशगूल थे। रिहाना का मूड ऑफ हो गया। बहजाद ने परवाह न की और कीबोर्ड पर महारत से उंगलियां चलाते रहे। वो थोड़ी देर तक उन्हें देखती रहीं, मगर जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो तकिए पर सर रखकर दोबारा सोने की कोशिश में मसरूफ़ हो गईं। नींद तो क्या खाक आती, पुरानी बातें उनके दिमाग पर दस्तक देने लगीं। आहिस्ता से पट खोले यादों का एक हुजूम सा बिना किसी रोक टोक के अंदर दाखिल होता चला गया। अपने बचपन की मासूम शरारतें याद आईं तो हंसी आ गई। जवानी की खट्टी मीठी सी बातें, फिर बहजाद से शादी का होना, शर्मीली सी मुस्कुराहट लबों पर चिपक गई। जिठानी के ज़ेरे तसल्लुत गुजारे हुए दिन क्या याद आए, मुंह में कौनैन की गोली घुल गई। पूरा वजूद कड़वा हो गया। मैं अपनी बेटी को ऐसी ज़िंदगी बसर नहीं करने दूंगी। रिहाना एकदम उठकर बैठ गईं। सांस तेज तेज चलने लगा। कुछ और नहीं सूझा तो उठकर शौहर के पास गईं और माउस पर हाथ रख दिया। बहजाद चौंके, चश्मे की ओट से बीवी को घूरा। सब मिलकर बिला वजह एक बात के पीछे पड़ गए हैं। वो हिम्मत करके बोली, आपका मकसद क्या है, ज़रा खुलकर बयान करें। बहजाद ने बवें उचकाकर बीवी को तंबीही नज़रों से घूरा और सामने खुली फाइल सेव करने के बाद पूछा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारी बेटी खुदा न खासा लूली लंगड़ी या ऐबदार नहीं, और ना ही दुनिया में उसकी शादी के लिए सिर्फ एक लड़का फाइज ही बचा है। इस बार उन्होंने शौहर के बराबर में रखी कुर्सी पर बैठते हुए धीमा अंदाज इख्तियार किया और उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। आपकी बात ठीक है, इसके बावजूद मैं सफ़ीना की शादी फाइज से ही करूँगा। बहजाद ने चिढ़कर फैसला सुना दिया। कैसे बाप हैं आप, अपनी बड़ी भावज के मिजाज को अच्छी तरह से पहचानते हैं। उन्होंने सारी उम्र मेरी नाक में कौड़ी पहनाकर रखी, अब सफ़ीना को बहू बनाकर उसकी ज़िंदगी अजाब कर देंगी। इसके बावजूद इस रिश्ते पर खुशी मना रहे हैं। रेहाना ने शौहर को घूरते हुए एहतिजाज किया। आपकी बात भाभी की हद तक तो ठीक है, मगर मेरी नज़र दूसरी अहम बातों पर है।
بہزاد کی پرسوچ نگاہیں ان پر تھیں۔ وہ کیا؟ ریحانہ نے طنز سے پوچھا۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اس گھر میں صرف بھابھی ہی نہیں بھائی جان بھی رہتے ہیں جو شروع سے ہم دونوں سے زیادہ سفینہ کو چاہتے آئے ہیں۔ دوسری بات، فائز گھر کا دیکھا بھالا لڑکا ہے، ہمیں اس کے لیے کسی قسم کی ضمانت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تیسری اور سب سے اہم بات، ہمارے کون سے 6-7 بچے ہیں، ایک ہی بیٹی ہے، وہ شادی کے بعد ہماری نظروں کے سامنے رہے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ سفینہ کے لیے کوئی ایسا آئیڈیل گھرانہ آپ ڈھونڈ سکتی ہیں۔ بہزاد نے ریحانہ کو مثبت پہلو دکھانا چاہے مگر وہ اس معاملے میں کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ آپ کچھ بھی کہیں مگر میں سفینہ کی شادی یہاں ہونے نہیں دوں گی۔ یہ ساری خوبیاں بھابھی کی بدمزاجی پر بھاری ہیں۔ ریحانہ نے نروٹھے پن سے ہاتھ اٹھا کر کہا تو بہزاد خان کو غصہ بھی عود آیا۔ مجھے آپ عورتوں کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے جو ہمیشہ منفی باتوں کو سینے سے چمٹائے مثبت چیزوں کو زندگی سے دور کر دیتی ہیں۔ خیر، اس بارے میں ابا جان فیصلہ کر چکے ہیں، اس لیے ہمارے کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی ہے۔ اب تو آپ بھی نکاح کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بہزاد خان نے فیصلہ سنایا اور پاس رکھا ہوا اخبار اٹھا کر مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ یہ ایک طرح سے ریحانہ کے لیے اشارہ تھا کہ اب وہ مزید کچھ اور سننا نہیں چاہتے۔ میں بھی دیکھتی ہوں سفینہ کی شادی میری مرضی کے بغیر کیسے ہوتی ہے۔ یہ لوگ ابھی بھابھی کو ٹھیک سے سمجھے نہیں مگر میں ان کو اچھی طرح سے پہچان گئی ہوں۔ وہ ایک دن بھی میری بیٹی کو چین سے بسنے نہیں دیں گی۔ ریحانہ نے ٹیبل پر رکھا ہوا چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پریشانی سے سوچا اور دل میں ایک عزم کیا۔ سفینہ نے یک ٹک سورج کے ڈوبنے کا منظر دیکھا۔ ایک وہم سا دل میں اٹھا، یوں لگا اس کے ساتھ ساتھ ان کی خوشیاں، ان کی چاہت بھی ڈوب جائے گی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں وقت گزارنے کا سوچ کر چھت پر چلی آئی۔ بادلوں کی اوٹ سے مہتاب نکل آیا جس کی روشنی ہمیشہ اس کے دل کو سکون بخشتی تھی، لیکن آج دل اس کی ہر دھڑکن کو ایک المیہ گیت بن کر بکھر رہی تھی۔ وہ ساری باتیں بھول نہیں پا رہی تھی۔ شام کو کتنی خوش تایا ابا کے لیے ان کی پسند کا گاجر کا حلوہ بنا کر نیچے لے کر گئی مگر وہاں سے حلق تک کڑوی ہو کر لوٹی۔ سفینہ 10 بار اس منظر کو اپنے خیالوں کے پردے پر لہرا چکی تھی۔ 11ویں دفعہ پھر ان درد بھرے لمحوں کو سوچا اور نئی اذیت کا شکار ہوئی۔ بس مجھے کچھ اور نہیں سننا، تم خود سے اس شادی سے انکار کرو گے ورنہ میرا مرا ہوا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار رہنا۔ سائرہ کا لہجہ حد سے زیادہ سرد اور چٹانوں کی سختی لیے ہوئے تھا۔ ٹیرس میں آتی ہوئی سفینہ کے کانوں میں یہ بات پڑی تو وہ اپنی جگہ پر تھم سی گئی۔ سائرہ کی باتیں اس کے لیے شدید حیرت اور اچنبھے کا باعث بن گئیں۔ مما پلیز، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اگر سفینہ سے میری شادی نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ فائز ماں کی باتوں پر زچ ہو کر بولا۔ کوئی کسی کے پیچھے نہیں مرتا، ویسے بھی تم اس لڑکی کے لیے اپنی ماں کو جھٹلا رہے ہو۔ سائرہ کے انداز میں حقارت تھی۔ مما، وہ لڑکی میری کزن بھی ہے، اس خاندان کی عزت، پلیز اس کا ذکر یوں نہ کریں۔ فائز نے ماں کا ہاتھ تھام کر سمجھانا چاہا مگر انہوں نے جھڑک دیا۔ کشیدگی اب ان دونوں کے چہرے سے عیاں تھی۔ سفینہ کا دل لرزنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے ایک نظر تائی اماں کے چہرے پر ڈالی۔ ان کے چہرے کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر وہ ہلدی کی طرح زرد پڑ گئی۔ اچھا ہوا تم نے ہماری باتیں سن لی۔ سائرہ اندر جانے کے لیے مڑی تو ان کے چہرے پر ناگواری کے گہرے تاثرات ابھر آئے۔ وہ یہ حلوہ، اس نے گھبرا کر پیالہ آگے کیا۔ ایک بار کان کھول کر سن لو، تم جو میری بہو بننے کے خواب دیکھ رہی ہو یہ بات خواب ہی رہے گی۔ میں اسے کبھی بھی حقیقت بننے نہیں دوں گی، کم از کم میری زندگی میں تو نہیں۔ سائرہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے وارننگ دی اور دھڑ دھڑ کرتی اندر چلی گئی۔ ایسی غیر متوقع بات سن کر دونوں چپ ہی رہ گئے۔ وہ اسے یوں دم سادھے کھڑا دیکھ کر فائز کا وجود شرمندگی کی عمیق کھائی میں گرتا چلا گیا۔ فائز صاحب، آپ نے تائی اماں کا فیصلہ سن لیا؟ امید ہے کہ اس معاملے میں مزید کوئی بات نہیں ہوگی، اس نے فائز کی بات کاٹتے ہوئے دھیمے لیکن سرد لہجے میں باور کروایا۔ فائز کا ندامت سے جھکا ہوا سر دیکھ کر اگرچہ سفینہ کو افسوس ہوا لیکن اس نے اپنے رویے میں کسی قسم کی لچک ظاہر نہ ہونے دی۔ سائرہ جلال کی باتوں سے اس کے دل پر جو چرکے لگے تھے ان سے اٹھنے والی ٹیسوں نے اس کے وجود کو بے حال کر دیا۔ وہ اس سے کتراتی اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ یہی وجہ تھی جو سفینہ نے اپنی محبت کو دل کے نہا خانوں میں مقید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس فیصلے پر
زخم زخم ہوئی، پر اس نے گلابی لبوں کو سختی سے بھینچ کر اپنے جذبوں کو اندر ہی اندر کہیں کچل دیا۔ تم جا کر بابا کو یہ پیسے دے دینا اور بتانا میرے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ بیٹا مجھ سے 2 دن سے بات نہیں کر رہا، اس لیے ان کو جو عمل بھی کرنا ہے وہ ذرا جلدی کر لیں۔ سائرہ لشتم پشتم ماں کے گھر پہنچی اور فوراً رانی کو کمرے میں بلا کر ہدایت دی۔ رانی نے ہزار ہزار کے 7 نئے نوٹوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ باجی آپ فکر ہی نہ کرو، میں آج ہی جا کر دے آؤں گی۔ رانی نے دانت نکالتے ہوئے پیسے اپنی مٹھی میں دبائے۔ رانی ایک بات تو بتاؤ، یہ بابا قابل اعتبار تو ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسے بھی رکھ لیں اور میرا کوئی کام بھی نہ ہو۔ ان کے خدشے زبان تک آ ہی گئے۔ باجی توبہ کرو، جلدی سے، اللہ والے لوگ ہیں، ان پر شک کرنا گناہ ہے، کیوں اپنی شامت کو آواز دیتی ہو؟ دیکھا نہیں انہوں نے اپنے آستانے کا نام روحانی علاج گاہ رکھا ہے، وہ دکھی لوگوں کے زخموں کا علاج کرتے ہیں۔ رانی نے جلدی سے گال پیٹتے ہوئے سائرہ کو تنبیہ کرتے ہوئے بات بنائی۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اتنے پیسے؟ سائرہ ایک دم گڑبڑا گئیں۔ باجی وہ تو بڑے نیک ہیں، ہزاروں لوگ ان کے در کے مرید ہیں، کوئی تم ایک نہیں ہو، ویسے بھی وہ کسی سے کوئی ہدیہ نہیں مانگتے۔ اس نے منہ بگاڑ کر اپنے بابا کی حمایت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اصل میں بڑی مشکلوں سے اتنے پیسوں کا انتظام کیا ہے، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ سائرہ نے اب کی دفعہ صاف گوئی اپنائی۔ آپ کو کیا کمی ہے؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب کے پاس اتنا پیسہ ہے، پھر کاہے کی پریشانی؟ رانی نے سائرہ کا موڈ خراب ہوتے دیکھا تو چاپلوسی سے کام لیا۔ تیرا دماغ تو خراب نہیں؟ داماد جی سے تو یہ ساری بات چھپانی ہے، اسی لیے تو بیچاری ان کے علم میں لائے بغیر یہاں سے چھپ کر بابا کے پاس جاتی ہے۔ ان حالات میں بھلا پیسے کیسے مانگ سکتی ہے؟ دلشاد بانو جو ابھی نہا کر باہر نکلی تھی، بالوں کو تولیہ سے جھاڑنے کے ساتھ نوکرانی کو بھی جھاڑ پلائی۔ اب یہ باتیں میں کیا جانوں، مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ بابا آپ کے کام کے لیے موکل کو بلانے کا خرچہ لے رہے ہیں، بس آپ کو اعتماد نہیں تو کام رکوا دیں۔ رانی نے بظاہر بے اعتنائی سے کہا، اگر اتنی مجبوری نہ ہوتی تو میں ان عاملوں کے چکر میں پڑتی ہی نہیں۔ خیر تم جا کر ان سے کہنا وہ کام تو شروع کریں اور اپنے عمل سے میرے بچے کا پیچھا اس سفینہ سے چھڑوا دیں۔ سائرہ نے بیزار ہو کر کہا۔ رانی سر ہلاتی ہوئی وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ اس کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں باجی اپنا ارادہ نہ بدل ڈالیں اور اس کا کمیشن مارا جائے۔ کتنے دن گزر گئے مگر فائز کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بے چینی حد سے بڑھنے لگی تو وہ بائک کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ بہت دیر تک وہ یوں ہی سڑکوں پر بے مقصد آوارہ گردی کرتا رہا۔ اس کے انگلینڈ جانے والا معاملہ بھی فی الحال التوا میں پڑا ہوا تھا۔ اگر دوست کے پاس سے کوئی جواب آ جاتا تو وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر باہر ہی نکل جاتا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بائک روکی اور اپنا سیل فون نکال کر سفینہ کا نمبر ملایا۔ سفینہ پلیز فون پک کرو، وہ بڑبڑایا۔ مسلسل بیل جا رہی تھی مگر کال پک نہیں کی گئی۔ اگر چچی جان نے فون اٹھا لیا تو کیا بہانہ بناؤں گا، یہ سوچتے ہوئے فائز کے دل کی دھڑکنوں میں تیزی آ گئی۔ ہیلو، سفینہ کا دکھی لہجہ اور بھیگی آواز اس کے دل کو چیر گئی۔ اس نے ضبط کی حدوں تک جاتے ہوئے اپنے لب بھینچے۔ کیسی ہو؟ 2 دن سے کہاں غائب ہو؟ بات کرنا تو دور کی بات یار، تمہاری صورت دیکھنے کو بھی ترس گیا ہوں۔ اس کا لہجہ محبت سے چور تھا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اس طرح سے فون کر کے میری مشکلوں کو مزید مت بڑھائیں۔ وہ ایک دم اکھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی صفی، مان جاؤ یار۔ وہ بے بس ہو کر درخواست کرنے لگا۔ پلیز۔ میں نے بڑی ہمت جمع کرتے ہوئے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے ہیں۔ اس بار وہ بے بس ہو کر رو دی۔ سفینہ اپنا فیصلہ بدل دو، مجھ سے جدائی سہی نہیں جا رہی، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ فائز نے تڑپ کر التجا کی، لہجے میں بے بسی کی کیفیت نمایاں تھی۔ نہیں بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے اٹل فیصلہ کر لیا ہے۔ تائی اماں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، ہمارا ساتھ ممکن نہیں ہے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ ایک کی محبت کے پیچھے اتنے لوگوں کی ناراضگی سہنا مشکل امر ہے۔ سفینہ نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے جواب دیا۔ اگر مما نے کچھ برا بھلا بول دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ تم ان کی عادت کو اچھی طرح سے جانتی ہو، تم اگر اس ایک بات کو جواز بنا کر مجھے رد کرو گی تو یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اب وہ تھوڑا مشتعل ہو کر اس پر برس پڑا۔ مجھے اس بارے میں مزید کچھ نہیں سننا۔ سفینہ اس کے یوں طیش میں آنے پر ایک پل کو خائف ہوئی، پھر دل کڑا کر کے نروٹھے لہجے میں بات کرنا چاہی۔ صفی یہ فیصلہ کر کے تم میرے ساتھ ساتھ خود پر بھی ظلم کرو گی۔ یہ مخالفت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ یہ سارے ہمارے اپنے ہیں اور ہم دونوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔
وہ زیادہ دن تک ناراض نہیں رہ سکتے. ابھی حالات بھلے ہمارے خلاف ہوں مگر ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے بھی صحیح وقت کا انتظار ہے. تم بس مجھ پہ اعتبار کرو. وہ دھیرے دھیرے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا. میں فون رکھ رہی ہوں، سفینہ نے قطعیت سے کہا. اس بار نہ جانے کیوں وہ اتنی ضدی ہو گئی. اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی. وہ اسے سمجھا کر تھک گیا تھا لیکن سفینہ کچھ سننے اور سمجھنے کو تیار نہ ہوئی. اس کے انکار اور ضد نے فائز کو اس حد تک زج کر دیا کہ وہ ایک دم سے مشتعل ہو گیا. سفینہ جسٹ شٹ اپ، تم فون رکھ کے دیکھو. فائز بائک ٹھوکر مار کر چلایا. غصے سے اس کی آواز پھٹ گئی. غم و غصے کی شدید لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اگر میں نے فون رکھ دیا تو؟ سفینہ نے چڑ کر پوچھا. تو؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک دم سوچ میں پڑ گیا. کیا کریں گے بولیں؟ سفینہ کا انداز چڑھانے والا ہوا. میں پوری رات اس کڑکتی سردی کے باوجود لان میں دھرنا دوں گا. وہ ایک دم بچوں کی طرح بولا. سفینہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے سیل فون کو دیکھا اور لائن کاٹ دی. دونوں طرف خاموشی چھا گئی. اب ایک دوسرے سے مخاطب نہ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے حال سے باخبر تھے. علیحدگی اختیار کرنا کوئی کار آسان نہیں. وہ پردے برابر کرنے کے ارادے سے کھڑکی کی جانب بڑھی. اسے لان میں کوئی ہیولا سا محسوس ہوا. جھانک کر دیکھا تو فائز گھاس پر لیٹا دکھائی دیا. اس کے دل پر جیسے گھونسا پڑا. منہ سے ایک آہ سی نکلی. اس کا نازک اندام وجود اضطراب میں مبتلا ہو گیا. فائز مجھے اذیت دینے کے لیے جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. سفینہ نے اپنی کنپٹیاں دونوں ہاتھوں سے دبائیں. میں کیا کروں؟ فائز کو چھوڑنا آسان کام نہیں. اس نے دوبارہ کھڑکی سے نیچے جھانکا. وہ لان میں ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا. میری باتوں کے جواب میں انہوں نے خاموش احتجاج کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے. سفینہ نے بے چین ہو کر اسے دیکھ کر سوچا. فائز بلو جینز اور فون ہاف سلیوز کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا. اس کا سردی سے بری طرح سے ٹھٹرنا سفینہ نے اپنے گرم کمرے میں بھی محسوس کیا اور ایک جھرجھری سی لی. نرمی، پھولوں اور خوشبو کے بغیر تو جینا آسان ہے مگر فائز کے بنا جینا ہرگز نہیں. سفینہ کے بے رونق چہرے پر محبت کا نور پھیلتا چلا گیا. وہ ایک دم اتنی خوبصورت لگنے لگی کہ فائز نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اتنی دور سے بھی اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں. اتنی ٹھنڈ میں تو صبح تک آپ کی کلفی جم جائے گی. ایک بار پھر اس نے بڑی یاس سے نیچے دیکھا اور قدرے جھک کر فائز سے کہا مگر آواز اس تک نہ پہنچ سکی. ہوا کی دوش پر کہیں کھو گئی. لان کے سرسبز گھاس پر وہ چت لیٹا ہوا تھا. اس کی جانب دیکھ رہا تھا. سفینہ نے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ بھی کیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور ضدی بنا پڑا رہا. کیا ہماری زندگی یوں ہی روٹنے منانے میں گزر جائے گی؟ سفینہ نے اپنی ہچکیاں سینے میں گھونٹتے ہوئے سوچا. اس کا ضبط جواب دینے لگا اور پھر وہ مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر پہلے سے بھی زیادہ آہستگی اور احتیاط کے ساتھ اپنا ٹیڈی اٹھا کر باہر نکل آئی. سیڑھیاں اتر کر لان کی جانب بڑھی. ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی. سب اپنے اپنے کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے. اس نے شکر ادا کیا. فائز نے نگاہ اٹھا کر دیکھا. وہ سرخ اور سیاہ امتزاج کے لباس میں اپنا لمبا سیاہ دوپٹہ گھسیٹتی ہوئی اس کے قریب پہنچ کر بے ساختہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی. یہ کیا حرکت ہے ہاں؟ اس نے اپنی پھولی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے ٹیڈی سے اس کی پٹائی شروع کر دی. وہ ایک دم ہنسا تو سفینہ بھی اپنے سیاہ بالوں کو چہرے سے ایک طرف ہٹاتے ہوئے مسکرا دی. فائز کی محبت اس کی ناراضگی پر بھاری پڑی. جب ہی وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر یہاں چلی آئی. شاید بدلی سے چاند نکلنا اسی کو کہتے ہیں. وہ کھو سا گیا. اونچے درختوں سے چھن کر آتی ہوئی چاندنی نے سفینہ کے وجود کو جیسے بقیہ نور بنا دیا تھا. بل کھاتی لٹیں، سنہری آنکھوں کا جادو، گلابی لبوں کا کپکپانا. فائز نے خود پر قابو پانے کے لیے اس کا شیفون کا دوپٹہ اپنے چہرے پر اوڑھ لیا. چلے اٹھ جائیں. کیا رات بھر ایسے ہی پڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ سفینہ نے تھوڑی دیر بعد اپنا دوپٹہ کھینچا. جانے کیا ہوا. سفینہ کا دل فائز کا ہاتھ تھام کر جی بھر کے رونے کو بے قرار ہو گیا مگر وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتی چلی گئی. اس بار لگتا تھا آنسوؤں نے بھی بہنے سے انکار کر دینا ہے. ایک وحشت سی تھی جو پورے وجود پر چھاتی چلی گئی. اف کہیں بیمار نہ ہو جائیں. اب منانے کی باری سفینہ کی تھی. وہ جان کر منہ بنا کر لیٹا رہا. تم اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ جا کر آرام سے سو جاؤ. فائز نے تھوڑی سی ناراضگی دکھائی. اس کا زندگی دینے والا ہاتھوں کا لمس دل کی زخموں پر مرہم لگا. ہاں ہاں. سفینہ کی خوشبو کا احساس فائز کے ارد گرد پھیلتا چلا گیا. اس کا منتشر ہوتا ذہن پرسکون ہونے لگا.
فائز، اگر کسی نے ہم دونوں کو اتنی رات کو ایسے لان میں بیٹھا دیکھ لیا تو صبح ایک نیا طوفان خان ہاؤس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ سفینہ نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا اور پیار سے سمجھانا چاہا۔ اوکے، میں جا رہی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی اور اس کے مضبوط شانے پر نزاکت سے انگلی چبو کر دھمکی دی۔ سنو، ایک بات مانو گی؟ فائز نے سرخ ہوتی آنکھوں سے کچھ لمحے اپنی محبت کو دیکھا، پھر مزے سے سوال کیا۔ ہاں بولیں۔ سفینہ نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ یہاں میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ نا، بہت اچھا لگ رہا ہے، رات کی خوبصورت تنہائی، صرف تم اور میں۔ فائز نے بڑی لگاوٹ سے اس کا مرمری ہاتھ تھام کر بچوں کی طرح فرمائش کی۔ وہ منع کرنا چاہ رہی تھی، پھر اس کے خوبرو چہرے پر نگاہ ڈالی جہاں اشتیاق کا ایک جہاں آباد نظر آیا۔ اب دل توڑنا مشکل ہو گیا۔ صرف 10 منٹ، اوکے؟ سفینہ نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے لہراتے ہوئے وارننگ دی اور بنا ناز نخرے دکھائے وہ وہیں گیلی گھاس پر بیٹھ گئی۔ کتنے دنوں بعد انہوں نے اتنے سکون سے ایک ساتھ ہوا کی تازگی اپنے اندر اترتی محسوس کی۔ سر اونچا کر کے خنک دھندلے آسمان کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ فضاؤں پر اندھیرے اجالے کی ملی جلی کیفیت طاری تھی۔ آسمان پر کہیں کہیں اکا دکا ٹمٹماتے تاروں کو دونوں نے ایک ساتھ گردن اٹھا کر دیکھا۔ مسرت اور آسودگی کا احساس ان دونوں کے وجود پر حاوی ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، مگر ان کا وجود بھی سکون کا گہوارہ بن گیا۔ چائے کا پانی ابلنے لگا تو سائرہ نے اس میں نوپ کر چمچی سے پتی کی مخصوص مقدار ڈالی اور ابال آنے پر ڈھک کر نوپ بند کر دی۔ اب وہ دوسری طرف متوجہ تھیں۔ ہنڈیا سے چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ مسالہ بھننے پر آ گیا تھا۔ انہوں نے تھوڑا پانی ڈال کر آنچ ہلکی کی۔ چائے کی خوشبو اور مسالے کی تیز مہک ایک ساتھ کچن کی فضاؤں میں پھیل اٹھی۔ سائرہ نے چائے پینے کے بعد قیمہ کے بالز بنانے کا ارادہ کیا، اسی لیے کوفتے کا قیمہ فریج سے نکال کر باہر رکھا۔ دراصل آج وہ بیٹے کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے نرگسی کوفتوں کا سالن اور مٹر پلاؤ پکا رہی تھیں۔ کل رات ہی ماں بیٹے کی ایک بار پھر جھڑپ ہوئی تھی۔ فائز ماں کو اس شادی کے لیے منانا چاہ رہا تھا، مگر انہوں نے اس کی ایک سن کر نہیں دی۔ آخر وہ ناراض ہو کر گھر سے باہر چلا گیا۔ سائرہ اس کے انتظار میں جاگتی رہی۔ جناب کی رات گئے واپسی ہوئی، تب بھی منہ پھولا رہا۔ رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور صبح ان کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا۔ وہ اس کی خاموشی کے آگے جیسے ہارنے سی لگیں۔ کچھ بھی سہی، سائرہ تھی تو ایک ماں ہی نہ۔ بیٹے کی اس حالت پر دل دکھنے لگا، مگر دوسری طرف سوچتی تو غصہ عود آتا۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھیں۔ میں سفینہ کا نام سننے کو تیار نہیں ہوں اور صاحبزادے کو دنیا میں اس کے سوا کوئی دوسرا نام بھاتا ہی نہیں۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بے خیالی میں بڑے والے مگ کو گرما گرم چائے سے لبالب بھر لیا۔ اگر واقعی ابا جان اپنی کہی ہوئی بات کو سچ کر دکھانے کے لیے اس شادی پر اڑ گئے اور ان دونوں کا جلد ہی نکاح پڑھوا دیا تو میرا کیا بنے گا؟ ریحانہ تو پوری برادری میں ناک اونچی کر کے فخر سے ناچتی پھرے گی، اور یہ فائز جو پہلے ہی اس لڑکی کے دام میں گرفتار ہے، ماں کو بھول بھال جورو کا غلام بن جائے گا۔ سوالات کا ایک بہاؤ سا تھا جس میں وہ بہتی چلی گئیں، مگر جواب کون دیتا؟ پھر ایک حل سوجھا۔ ایک بار ابا جان سے بات تو کر کے دیکھوں گی، شاید وہ مان جائیں۔ سائرہ نے خود کو تسلی دی۔ دل کو تھوڑا اطمینان ہوا تو کیبنٹ سے اپنے پسند کا بسکٹ کا پیکٹ نکالا۔ وہ بھی صبح ڈھنگ سے ناشتہ نہیں کر پائی تھیں۔ ہر نوالے پر بیٹے کا خیال آتا رہا۔ پیکٹ کھول کر ابھی پہلا بسکٹ منہ میں رکھا ہی تھا کہ بیل بڑی زور سے بجی۔ انہوں نے کچن کی کھڑکی سے جھانک کر گیٹ کی طرف دیکھا تھا، جو سامنے سے بآسانی دکھائی دیتا تھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ سائرہ نے خود کلامی کی۔ بیل اب بھی بج رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اطلاعی گھنٹی پر ہاتھ رکھ کر بھول گیا ہو۔ کہیں ابا جان تو مرزا صاحب کے گھر سے نہیں لوٹ آئے؟ سائرہ نے گھبرا کر چائے کا مگ سائڈ پر رکھ کر سوچا۔ نہیں، وہ بھلا اتنی جلدی کہاں آنے والے ہیں؟ جب بھی اپنے دوست کی طرف جاتے ہیں 2-3 گھنٹے گزار کر آتے ہیں۔ ویسے بھی سب کی طرح ان کے پاس بھی تو مین ڈور کی آٹومیٹک لاک کی چابی ہے۔ اگر آ گئے ہوتے تو چابی سے گیٹ کھول کر اندر آ جاتے، ایسی بد تہذیبی سے بیل نہیں بجاتے رہتے۔ یہ تو کوئی ریحانہ کا میکے والا لگ رہا ہے۔ ان لوگوں کو ہی تمیز نہیں۔ وہ جو سسر کا سوچ کر تھوڑا تشویش میں مبتلا ہوئیں، کاندھے اچکا کر دوبارہ اپنی چائے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ بیل ایک بار پھر زور سے بجنے لگی۔ ان کا منہ بن گیا۔ ہم کوئی سب کے نوکر ہیں جو دوڑ دوڑ کر دروازہ کھولتے رہیں؟ ان مہارانی کے تو مزے ہیں۔ خود تو اوپر شفٹ ہو گئیں، ہمیں نیچے ہر چیز کا نگراں بنا دیا۔ پانی کی موٹر چلاؤ، میٹر چیک کرواؤ، چندہ مانگنے والوں کو بھگتو، فقیروں سے نمٹو۔
سائرہ نے خار کھا کر اوپر والی منزل کو گھورا اور کاندھے اچکا کر بسکٹ کترنے لگیں۔ اتنے میں ریحانہ تیز تیز سیڑھیاں اتر کر دروازے کی جانب بڑھیں۔ سفینہ نے ماں کی طرف عجیب انداز میں دیکھا۔ ریحانہ نے سہارا دے کر اس کو بیڈ پر لٹایا۔ وہ چپ چاپ بستر پر چت لیٹ گئی۔ ریحانہ کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سفینہ کو ہوا کیا ہے۔ سفینہ آنکھیں کھولو بیٹا، کچھ تو بولو۔ ریحانہ بیٹی پر جھکی اسے بار بار پکار رہی تھی۔ ریحانہ نے بیٹی کی بند آنکھیں، کانپتے ہوئے ہونٹوں اور پھڑکتی ہوئی کنپٹیوں کو بڑی اچٹتی نظر سے دیکھا اور پریشانی سے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ دیا۔ سفینہ کا ماتھا جل رہا تھا، اس کا سارا جسم بخار کی تیز حدت سے آگ بنا ہوا تھا۔ صبح وہ اچھی بھلی کالج گئی، مگر دوپہر میں واپس آئی تو اس کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ امی امی، وہ میرے پیچھے لگ گیا تھا۔ سفینہ سر ادھر ادھر پٹکتے ہوئے بڑبڑائی۔ بیٹا ذرا حوصلہ پکڑو، مجھے بتاؤ تو کیا ہوا ہے، کون پیچھے پڑ گیا تھا؟ ریحانہ نے اس کی آگ ہوتی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور جھک کر دلاسا دینا چاہا۔ ماں کی آواز پر اس نے سر ہلایا۔ کوشش کے باوجود آنکھیں نہیں کھول پائی۔ اسے محسوس ہوا جیسے پلکیں ایک دم بھاری بوجھ تلے دب گئی ہوں، سر میں الگ ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ سفینہ بیٹا، یہ ایک گھونٹ پانی کا پی لو۔ ریحانہ نے اس کا سر اونچا کر کے پانی پلانے کی کوشش کی، مگر وہ تو بانچھوں سے بہتا ہوا اس کی قمیص کو تر کر گیا۔ ریحانہ بیٹی کی حالت پر ایک دم زور زور سے رونے لگی۔ سفینہ کا اپنے اوپر سے جیسے اختیار ختم ہو گیا تھا، نہ خود کا ہوش تھا نہ ماں کے رونے دھونے کا۔ ایسی حالت میں وہی خوفناک منظر آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا جب وہ اپنے گھر کی سنسان گلی میں داخل ہوئی۔ ایک کتا سامنے سے نمودار ہوا، اس کی سرخ لٹکتی زبان اور زرد چمکتی آنکھیں۔ وہ تیزی سے سفینہ کی جانب لپکا۔ اس کا دل ایک دم سکڑا، یوں لگا جیسے وہ اپنے بڑے بڑے دانتوں سے اسے بھنبوڑ ڈالے گا۔ یا اللہ مدد، یہ کیسی بلا میرے پیچھے پڑ گئی۔ وہ زیر لب دعا پڑھتی ہوئی خوفزدہ ہو کر وہاں سے سرپٹ بھاگی۔ ایسا لگا جیسے وہ جانور بھی اس کے پیچھے بھاگا ہو۔ اس نے اپنے پیچھے باقاعدہ بھونکنے کی آواز سنی، میرے مالک مجھے بچا لے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا۔ بھاگتے ہوئے تو ایک لمحہ تو ایسا آیا جب اسے محسوس ہوا کہ اب وہ اس کتے کے نوکیلے دانتوں کی زد میں ہے، مگر شکر ہے وہ گھر کے دروازے تک جا پہنچی۔ اس کی سانس بری طرح سے پھول رہی تھی۔ ایک منٹ ٹھہر کر اسے بحال کیا اور دوسرے ہی لمحے بیل پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت تک نہ ہٹائی جب تک ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اندر قدم رکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر کوئی نہ تھا۔ گلی معمول کے مطابق سنسان اور پرسکون دکھائی دی تھی۔ صدف آصف کا خوبصورت ناول دل کے دریچے ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات قسط نمبر 3 میں آپ اگلی ویڈیو میں سن سکیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ۔ ہمارے ویڈیوز کو لائک، کامنٹ اور شیئر بھی کیجیے۔